A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf, and it is my 9th lecture for the students of BS English second semester. And students, today we shall discuss Victorian poets. जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 3 लेक्चर्स से हम विक्टोरियन एज को स्टडी कर रहे हैं। एक लेक्चर में हमने विक्टोरियन एज का इंट्रोडक्शन दिया आपको, एक लेक्चर में हमने विक्टोरियन एज के नॉवलिस्ट और इसके प्रोज राइटर्स पढ़े। आज हम विक्टोरियन एज के पोइट्स का जिक्र करेंगे। तो आइए आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। विक्टोरियन पोइट्स जी। Poetry written in England during the reign of Queen Victoria may be referred to as Victorian poetry. तो कहा गया कि जिस ज़माने में क्वीन विक्टोरिया, मलिका विक्टोरिया इंग्लैंड की हुक्मरान थी, उस ज़माने में जितनी भी शायरी लिखी गई उसे विक्टोरियन पोइट्री के नाम से मंसूब किया जा सकता है। The most important poets during the early Victorian age were Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, and with Matthew Arnold occupying somewhat lower position. ये 3 इम्पॉर्टेंट पोइट्स हैं जिनके नाम हमने लिए। आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं 3 पोइट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग सर फहरिस्त हैं, और मैथ्यू आर्नल्ड भी एक शायर था, मगर वो इनकी बराबरी का नहीं, वो इनसे निस्बतन कमतर दर्जे का शायर था। After the death of Keats, Shelley and Byron, the high fringe of the romantic subsided. अब इस पैराग्राफ में हम रोमांटिक पोइट्री का थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि विक्टोरियन पोइट्री का बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि रोमांटिक एज के बाद विक्टोरियन पोइट्री कब और किस तरह से शुरू हुई और ये किस तरह की शायरी थी। तो कहा गया कि जब कीट्स, शैले वगैरह एक के बाद एक फौत हो गए तो इंग्लिश लैंग्वेज में पोइट्री को ज़वाल आया। फ्रॉम 1820 टिल द पब्लिकेशन ऑफ टेनिसन्स फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इन 1833 द इंग्लिश पोइट्री हैड फॉलन इनटू द हैंड्स ऑफ मीडियोकर्स। इंग्लिश पोइट्री कुछ ऐसे शायरों के हाथ में आई जिन्हें मीडियोक्रेट्स कहा गया है, यानी वो अदना दर्जे के शायर थे, उन्होंने कोई बहुत आला दर्जे की शायरी ना की। और ये कमोबेश 13 साल का दौर है। 1812 से 1833 तक कमोबेश 13 साल का दौर है। इस 13 साल के दौर में शायरी को ज़वाल रहा, कोई बहुत आला पाए का शायर इंग्लैंड में पैदा ना हुआ। फिर जब रॉबर्ट ब्राउनिंग पब्लिकेशन केम विद द पब्लिकेशन ऑफ ड्रामेटिक लिरिक्स जी, 1844 में रॉबर्ट ब्राउनिंग को अवाम ने पसंद किया, कबूल किया एक शायर के तौर पर, जब उसका एक वॉल्यूम ड्रामेटिक लिरिक्स पब्लिश हुआ था। विक्टोरियन पोइट्स continued many of the previous era's main themes such as religious skepticism and valorization of the artist as genius। मतलब ये कि विक्टोरियन दौर के शायरों ने पुरानी रिवायात को जारी रखा, रोमांटिक एज की रिवायात को जारी रखा। मिसाल के तौर पर वो रिलीजियस स्केप्टिसिज्म को अहमियत देते थे और आर्टिस्ट को ग्लोरीफाई करना, उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान करना उनका भी अंदाज था। देयरफॉर द अर्ली पोइट्री ऑफ Tennyson and Browning was imbued with the spirit of romanticism, but it was a romanticism with difference। लिहाजा कहा गया कि टेनिसन और ब्राउनिंग की पोइट्री, इब्तदाई दौर की पोइट्री में रोमांटिसिज्म का टच मिलता है, लेकिन वो रोमांटिसिज्म कदरे मुख्तलिफ किस्म का है। देयर रोमांटिसिज्म वॉज नॉट imbued with revolt against conventional modes। जी, इन शायरों ने कन्वेंशनल अंदाज, रिवायती अंदाज के ख़िलाफ़ कोई बगावत नहीं की थी। दो द राइटर्स ऑफ द न्यू एज स्टिल persisted on deriving inspiration from the
past age, yet under the spell of the marvels of science they looked forward rather than backward. یہ جو سنٹینس ہم نے پڑھا یہ بہت اہم ہے وکٹورین ایج کے حوالے سے. وکٹورین ایج میں انوینشنز ہو رہی تھی, سائنٹیفک انوینشنز ہو رہی تھی, اور یہ میکینیکل ایج تھی. انجن دریافت ہو چکا تھا, ٹرینز چلتی تھیں. اب اور بھی بہت سی انوینشنز کا یہ دور تھا. تعلیم کا دور تھا, تعلیم عام ہو رہی تھی, مڈل کلاس کے لوگ تعلیم پر توجہ دے رہے تھے. لیکن اس دور میں بھی شاعر پرانی روایات کے پاسدار تھے. وہ پرانی روایات کو پسند کرتے تھے, ان کی پابندی کرتے تھے. ہاں, اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ جدیدیت پر بھی نظر رکھتے تھے. وہ آگے کی طرف بھی دیکھتے تھے, صرف پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. ان کی نظر ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل پر بھی تھی. تو یہ وکٹورین دور کے پوئٹس کی ایک خصوصیت ہے. Faith in progress was the chief characteristic of the poetry of early Victorian age, while doubt, skepticism and questioning were the characteristics of the poetry of late Victorian age. تو دو بڑی اہم باتیں بیان کی گئیں کہ ابتدائی دور کے شاعر فیتھ ان پروگریس, ترقی کرنے میں یقین رکھتے تھے, جبکہ لیٹ وکٹورین دور کے شاعروں میں کویسچننگ بڑی زیادہ تھی, اسکیپٹیسزم تھا. یہ دو طرح کی صفات خصوصیات پائی جاتی ہیں وکٹورین دور کے پوئٹس میں. آج ہم ارلی وکٹورین پوئٹس کا ذکر کر رہے ہیں. اگلے کسی لیکچر میں ہم انشاءاللہ لیٹ وکٹورین پوئٹس کا بھی ذکر پڑھیں گے. تو اس دور کا پہلا شاعر ایلفرڈ لارڈ ٹینیسن ہے. 1809 سے 1892 تک کا اس کا دور ہے. ایک لمبی عمر پائی اس نے. تو دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے کس طرح کی شاعری کی. More than any other Victorian era writer, Tennyson is the most representative poet of his age. تو کہا گیا کہ وکٹورین دور کے کسی بھی دوسرے رائٹر کی نسبت ٹینیسن کو زیادہ عزت اور پذیرائی حاصل تھی. His poetry is a record of the intellectual and spiritual life of time. یعنی اس دور میں انٹلیکچولی جیسا بھی تھا, اسپرچولیزم جیسا بھی تھا, لوگ کس طرح کے عقائد رکھتے تھے, وہ سب اس کی شاعری میں واضح ہے. In his own days he was said to be with Queen Victoria and Prime Minister William Goldstone one of the three most famous living persons. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. کسی بھی شخص سے متعلق کہا گیا کہ اپنے زمانے میں ٹینیسن صاحب کوئین وکٹوریا اور پرائم منسٹر ولیم گولڈ سٹون کے بعد تیسری مشہور ترین شخصیت تھے انگلینڈ میں. It was a reputation which no other poet writing in English has ever had. یعنی انگلش رائٹرز میں سے کسی کو کبھی یہ اعزاز نہ ملا تھا. ولیم شیکسپیئر سے لے کر ولیم ورڈزورتھ, جان کیٹس تک آج تک کبھی کسی کو یہ اعزاز حاصل نہ ہوا تھا کہ اس سے متعلق کہا جائے کہ وہ اس زمانے کی مشہور ترین شخصیت تھی بادشاہ اور ملکہ کے بعد. تو ٹینیسن کو یہ اعزاز حاصل تھا. ایلفرڈ ٹینیسن واز بورن. اب اس سیکنڈ پیراگراف میں ہم تھوڑا سے اس شخص کی لائف ہسٹری کو ڈسکس کریں گے جو کہ بڑی ہی ڈسٹربنگ ہے. ایلفرڈ ٹینیسن واز بورن ان لنکن-شائر, the fourth son of the 12 children of the rector of Somersby. ایک ریکٹری کا نام ہے جارج کلیٹن ٹینیسن, اس کے والد کا نام ہے. تو جارج کلیٹن ٹینیسن کے 12 بچے تھے, جن میں سے چوتھے نمبر پر ٹینیسن تھا, چوتھا بیٹا تھا یہ. کل 12 تھے یہ. Who was a cultivated but embittered clergyman. یہ شخص یعنی ٹینیسن کا والد جارج کلیٹن ٹینیسن ذرا مہذب قسم کا کلرجمین تھا, چرچ سے متعلق ایک پادری تھا, لیکن امبٹرڈ, بڑا تلخ, بڑا بدتمیز تھا. اور اس کی ایک ریزن تھی جو کہ میں نے اس پیراگراف میں تو نہیں لکھی ورنہ لیکچر بہت طویل ہو جاتا. آپ کے ساتھ ویسے شیئر کیے دیتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ جارج کلیٹن کے والد نے اسے مذہب کی طرف دھکیل دیا تھا. جارج کلیٹن کے والد
چاہتے تھے کہ ان کا خاندان ایک تاریخی خاندان بن جائے، اس کے خاندان کے افراد بڑا نام کمائیں، بہت بڑے بڑے کارنامے کریں، لیکن ان کے خیال میں جارج کلیٹن فضول شخص تھا، اس میں صلاحیتیں نہیں تھی۔ تو جب محسوس کیا گیا کہ یہ تو کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، تو اس شخص کو مذہب کی طرف دھکیل دیا گیا کہ تم بس یہی کام کر سکتے ہو۔ لہٰذا امبٹرڈ کا لفظ استعمال ہوا کہ اس شخص کے مزاج میں تلخی تھی، اسے اپنے مزاج کے خلاف مذہب کی دنیا میں دھکیل دیا گیا تھا۔ اور جب اس کی لائف ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی بڑی سختی سے پیش آتا تھا، اکثر اپنی احساس محرومی کا غصہ اتارتا تھا اپنے بیوی بچوں پر۔ 11 brothers and sisters of Tennyson had at least one severe mental breakdown during their life cycle۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹینیسن کے علاوہ اس کے 11 بہن بھائیوں کو زندگی کے کسی نہ کسی دور میں مینٹل بریک ڈاؤن کا، یعنی ذہنی بیماری کا، ذہنی عارضے کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب گھر میں حالات صحیح نہ ہو، خوشی نہ ہو، مسلسل ٹینشن ہو، پریشانی ہو، لڑائی جھگڑا ہو، تو ان حالات میں یہ کام ہوتا ہے۔ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے گھر میں، ان کی گھریلو زندگی میں کتنا تناؤ ہوتا ہوگا، کتنی پریشانیاں، کتنا لڑائی جھگڑا ہوتا ہوگا کہ 12 میں سے 11 بچے تھوڑے یا زیادہ، چھوٹی عمر میں یا بڑی عمر میں، کسی نہ کسی دور میں ذہنی دباؤ کا شکار رہے اور انہیں مینٹل بریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈیورنگ دا فرسٹ ہاف آف ہز لائف Alfred thought that he had inherited epilepsy from his father۔ epilepsy جزام یا کوڑ کے مرض کو کہتے ہیں۔ ٹینیسن کو بھی محسوس ہوا کہ اسے اپنے والد کے طرف سے یہ مرض مل گیا تھا، and that it was responsible for the trances into which he occasionally felt until he was well over 40 years old۔ اور جب اس شخص کی عمر 40 سے زیادہ ہو گئی، یعنی ٹینیسن کی، تو اس کو بھی ٹرینس یعنی وجد کے دورے پڑتے تھے۔ وجد ایک ایسا عالم ہے کہ جب انسان اپنے ارد گرد سے بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے۔ تو ٹینیسن نے محسوس کیا کہ ایپیلیپسی کی بیماری، کوڑ یا جزام کی بیماری اسے وراثت میں ملی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ بڑی عمر میں جا کر 40 سال کی عمر کے بعد جب اس پر بھی دورے پڑتے تھے تو شاید یہ اس کے باپ کی وجہ سے تھا۔ جو چیز باپ سے بچوں میں، اولاد میں ٹرانسفر ہوئی تھی، وہی ٹینیسن میں بھی منتقل ہو گئی تھی۔ It was in part to escape from the unhappy environment of Somersby Rectory that Alfred began writing poetry long before he was sent to school۔ ابھی اس کو سکول نہیں بھیجا گیا تھا کہ اس نے شاعری کرنا شروع کر دی تھی۔ یعنی اب اندازہ کیجئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور اپنے گھر سومرسبائی ریکٹری کا ذکر ہوا، یعنی جس ریکٹری میں یہ رہتے تھے، سومرسبائی ان کے علاقے کا یا گاؤں کا نام ہے، کہ اپنے گھر کی ٹینشن سے، ذہنی دباؤ سے نجات پانے کے لیے اس لڑکے نے اپنے اندر کے جنون کو، ٹینشن کو ایک آؤٹ لیٹ دینے کے لیے، ایک باہر کا راستہ دینے کے لیے شاعری شروع کر دی، اور ابھی تو اس نے اسکول جانا بھی شروع نہ کیا تھا۔ تو اس طرح سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کتنی پریشانیاں رہی ہوں گی۔ جی نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ ٹینیسن being a student of science and philosophy was deeply interested in new discoveries and speculations۔ اب چونکہ یہ لڑکا سائنس کا طالب علم رہا تھا، زمانہ طالب علمی میں چھوٹی عمر میں اس نے سائنس پڑھی تھی، تو اس کے دور میں چونکہ بہت سی سائنٹیفک انوینشنز ہو رہی تھی، بہت سی بیماریوں کی علاج دریافت ہو رہے تھے۔ کہیں کوئی شخص ٹیلی فون دریافت کر رہا ہے تو کسی نے ریڈیو کی ایجاد کی ہوگی، کسی نے ریلوے انجن بنا دیا۔ تو اس دور میں ڈیورنگ ارلی وکٹورین ایج اسے بڑی دلچسپی ہو رہی تھی اپنے زمانے کی انوینشنز میں۔ ڈیورنگ ارلی وکٹورین ایج ڈارونز تھیوری آف ریولوشن وچ believed in the struggle for existence shook the foundation of religious faith۔ اب اسی دور میں جب ڈارون نے اپنی تھیری نظریہ ارتقاء پیش کیا، نظریہ ارتقاء کیا ہے، جو یہ آپ اپنی سائنس میں پڑھ چکے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ تو اس نظریے نے یورپ میں ایک ہلچل مچا دی تھی کیونکہ یہ نظریہ مذہب کے خلاف تھا۔
دیر واز اے کانفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس. اب سائنس اور ریلیجن میں ایک جھگڑا، ایک اختلاف شروع ہو گیا تھا، ایک سرد جنگ تھی جو کہ ڈارون صاحب کی تھیری نظریہ ارتقاء کے بعد اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی. دیز ٹو وائسز آر perpetually heard in the poetry of Tennyson. اور ٹینیسن کی شاعری میں اس چیز کا ذکر ملتا ہے، یعنی اس زمانے کی جو بھی کانفلکٹ، جو بھی تضاد جھگڑا تھا مذہب اور سائنس کے درمیان، عقیدے اور سائنس کے درمیان، اس کا ذکر اس کی شاعری میں ملتا ہے. ان ہز پوئم میموریم، اس کی ایک نظم کا نام ہے جی میموریم. وی ریڈ آف دا گریٹ کانفلکٹ بٹوین فیتھ اینڈ ڈاؤٹ. ہم فیتھ اور ڈاؤٹ، عقیدہ اور شک کے درمیان چلنے والے کانفلکٹ، تضاد کو تفصیل سے پڑھتے ہیں. Tennyson's poetry is so much representative of his age that a chronological study of his poetry can help us to write the history of his age. کہا گیا کہ اس کی شاعری ایسے انداز میں لکھی گئی ہے، ایسے کرونولوجیکل آرڈر میں لکھی گئی ہے، یعنی ڈیٹ وائز واقعات کا ذکر ہے کہ اگر ہم اس کی شاعری کو تفصیل سے پڑھیں تو اس دور کی تاریخ لکھ سکتے ہیں. وکٹورین ایج پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے اس کے تاریخی واقعات سے متعلق. فار ایگزامپل ہز پوئم لاکسلے ہال reflects the restless spirit of young England and its faith in science, commerce and in the progress of mankind. لاکسلے ہال نظم میں یہ شخص بتاتا ہے اس دور کی نئی نسل میں ایک ٹینشن چل رہی تھی. فیتھ ان سائنس، سائنس میں وہ لوگ بڑا یقین رکھتے تھے، کامرس اپنے عروج پر تھی، اینڈ دا پروگریس آف مین کائنڈ، اور انسانیت کی ترقی پر ان کا یقین تھا، جبکہ مذہب کے ساتھ ان کا جھگڑا چل رہا تھا. ان لاکسلے ہال 60 years after, the poet gives expression to the feelings of revulsion arose against the new scientific discoveries which threatened the very foundation of religion. اس کے بعد اسی نظم کے دوسرے ورژن میں جس کا نام لکھا گیا ہے ان لاکسلے ہال 60 years after، بتایا گیا کہ سائنس اور مذہب کے درمیان کیا سرد جنگ چل رہی تھی. جی تھوڑا سا اس کا فوکس ذرا ایڈجسٹ کر لیں، پھر نیکسٹ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. جی یہاں آئی تھنک فرسٹ پیراگراف کا فوکس تو اوکے ہے، جب سیکنڈ پیراگراف پہ آئیں گے تو اس کا بھی فوکس کلیئر کر لیں گے. ابھی ہم فرسٹ پیراگراف کو دیکھتے ہیں. ان دا پرنسس ٹینیسن ڈیلز ود دا important problem of the age, namely the higher education of women and their place in the fast changing society. جی ہاں، اسی دور میں ایک نظم پرنسس ہمیں بتاتی ہے کہ اس دور میں خواتین کی کیا پرابلمز تھی. وہ ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کا حق حاصل کرنا چاہتی تھیں، وہ ووٹ ڈالنے کا حق حاصل کرنا چاہتی تھیں، اس چیز کا ذکر، اور وہ اور بھی آزادیاں مانگتی تھیں. اس چیز کا ذکر ہمیں اس کی نظم پرنسس میں ملتا ہے. ان موڈ ہی گیو ایکسپریشن ٹو دا پیٹریوٹک پیشن اروزڈ آن اکاؤنٹ آف دا کرائمین وارز. کرائمین وارز جنگوں کا ایک سلسلہ تھا. ان جنگوں کی وجہ سے یورپ کے رہنے والے لوگوں میں اپنے اپنے وطن سے متعلق محبت کا جذبہ پیدا ہوا. انگلستان میں رہنے والوں کو احساس ہوا کہ دیور انگلش. فرانس میں رہنے والوں کو اور فرانسیسی زبان بولنے والوں کو احساس ہوا کہ دیور فرینچ. تو یہ کرائمین وارز کا نتیجہ تھا. اس چیز کو بھی شاعر نے اپنی ایک نظم موڈ میں بیان کیا ہے. ان ایڈلس آف کنگز، ایڈلس مطلب ہوتا ہے ایک قسط، این ایپیسوڈ، جیسے ڈراماز کی ایپیسوڈ ہوتی ہیں. ایڈلس آف کنگز یعنی بادشاہوں سے متعلق ایک قسط، اس کی ایک نظم کا نام ہے. ان اسپائٹ آف اٹس میڈیول مشینری کنٹمپریری پرابلمس ور ڈیلٹ ود بائی دا پوئٹ. اگرچہ اس نظم میں مشینری یا کیریکٹرز تو میڈیول دور کے ہیں، لیکن اس کے اپنے دور کی، وکٹورین دور کی پرابلمس کو ڈسکس کیا گیا تھا اس نظم میں. thus in all these poems the changing modes of the Victorian age are successfully presented. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان نظموں میں شاعر نے اپنے دور کے بدلتے ہوئے حالات کو، چینجنگ موڈز کو بیان کیا ہے. such as doubts, misgivings and hopefulness. لوگوں میں ڈاؤٹس تھے، شک شبہات تھے، مس گیونگس بھی تھی، کچھ مایوسیاں تھیں،
انسان جدیدیت سے متعلق، ترقی سے متعلق بڑے ہوپفل بھی تھے. However, the real greatness of Tennyson as a poet lies in his being a supreme artist. Okay, اس پیراگراف میں ہم ٹینیسن کی پوئٹری سے متعلق پڑھیں گے، اس کے سٹائل سے متعلق پڑھیں گے. پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی پوئٹری کے تھیمز کیا تھے. اس نے اپنے دور کی تمام تر مشکلات کو ڈسکس کیا تھا. سائنس اور مذہب میں جھگڑے کا اس نے ذکر کیا. خواتین جو آزادیاں چاہتی تھی اس کا ذکر کیا. اب ہم اس پیراگراف میں یہ دیکھیں گے کہ فرام ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو اس کی شاعری کس طرح کی تھی. تو کہا گیا کہ وہ ایک آرٹسٹ تھا، اور تو اس میں کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں، خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی بہترین خوبی یہ تھی کہ وہ ایز اے پوئٹ ایک آرٹسٹ، ایک فنکار تھا. وہ شاہکار تخلیق کرتا تھا. The ideas presented in his poems are often condemned by his critics as commonplace, but no one can deny his greatness as an artist. کہا گیا کہ اس کے کرٹکس یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس نے جو آئیڈیاز اپنی پوئمز میں پیش کیے ہیں، جن ٹاپکس پر اس نے شاعری کی ہے، وہ کامن پلیس ہیں، وہ عام سے ہیں، اتنے اعلیٰ و عرفہ نہیں ہے. لیکن کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی ہر ایک نظم ایک شاہکار ہے، وہ ایک فن پارہ تخلیق کرتا ہے. He is perhaps after Milton the most conscientious and accomplished آرٹسٹ ان انگلش لٹریچر. یعنی جان ملٹن کے بعد شاید وہ سب سے بہترین آرٹسٹ تھا، کانسینٹیس باضمیر شخص تھا. اس نے سچ بیان کیا. ہی از ناٹ ورڈی فار دا پرفیکشن آف ہز اسٹائل اینڈ ہز ماسٹری اوور لینگویج. یہ اس کی شاعری کا ایک اور ایسپیکٹ، ایک اور پہلو ہے کہ اگر لوگ اسے ایز اے پوئٹ پسند کرتے تھے تو اس لیے کہ ماسٹری اوور لینگویج، اس کو زبان پر بڑی مہارت تھی. ملٹن کو بھی تو اپنی زبان پر بڑی مہارت تھی، اسی لیے تو اس کو بھی کلاسیکل پوئٹس میں بڑا اعلیٰ رتبہ درجہ حاصل ہے. ٹینیسن کو بھی اپنی زبان کے استعمال میں بڑی مہارت تھی. پرفیکشن آف سٹائل، شاعری کا سٹائل اس کا بڑا پرفیکٹ تھا. یعنی وہ جو بھی رائم، جو بھی میٹر استعمال کرتا تھا بڑی مہارت سے استعمال کرتا تھا. اس کے لفظ حالات کے عین مطابق ہوتے تھے، ٹاپک اور تھیم کے عین مطابق ہوا کرتے تھے. دیر از این ایکسکویزٹ اینڈ ویریڈ میوزک ان ہز اسٹائل. اور اس کے لکھنے میں، اس کی تحریروں میں ایک میوزک تھا، ایک ترنم تھا. ایز این آرٹسٹ ٹینیسن از ایٹ ہز بیسٹ وین ہی از کائنڈلڈ بائی پرسنل ایموشنز اینڈ پرسنل ایکسپیرئنسز. اور کہا گیا کہ جب ٹینیسن اپنے پرسنل ایموشنز اور ایکسپیرئنسز کی رو میں بہہ جاتا تھا تو پھر تو وہ کمال کر دیتا تھا. یعنی جب وہ اپنی شاعری میں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کا ذکر کرتا تھا، اپنی ذاتی فیلنگز کا، اپنی پسند و ناپسند کا اظہار کرتا تھا تو پھر وہ کمال کرتا تھا. اٹ از ہز فائن ٹیلنٹ فار لیرک وچ گیوز ہم اے ہائی پلیس امنگ دا ماسٹرز آف انگلش ورڈس. یعنی ہی واز اے لیرسسٹ پوئٹ. لیرک لکھنے میں اس کو بڑی مہارت حاصل تھی. سم آف ہز شارٹ پوئمز سچ ایز بریک بریک بریک، Tears, Idle Tears and Crossing the Bar are amongst the finest English songs on account of their music and imagery. یہ جو 3 پوئمز کے نام لیے گئے ہیں، بریک بریک بریک، ٹیئرز آئیڈل ٹیئرز اور کراسنگ دا بار، ان پوئمز میں ایک طرف تو میوزک ہے، موسیقی ہے، ان میں امیجری بہت خوبصورت ہے. بڑے اعلیٰ قسم کے امیجز کا استعمال کیا ہے شاعر نے، اور اس طرح سے لکھا ہے کہ یہ پوئمز میوزک پر بالکل فٹ بیٹھتی ہیں. ان کے مطابق دھن ترتیب دے کر ان کو گانے کی صورت میں گایا جا سکتا ہے. ڈیورنگ ہز لائف ٹائم ٹینیسن واز کنسیڈرڈ دا گریٹسٹ پوئٹ آف ہز ایج. جی اب اس آخری سٹینزا میں ہم ٹینیسن کے زوال کی کہانی پڑھیں گے، کیونکہ ہر شخص پر تھوڑا سا زوال بھی ہوتا ہے. کہا گیا کہ جب تک یہ شخص ٹینیسن زندہ تھا تو اس کی شاعری بڑی اعلیٰ تھی. یہ خود بڑا پاپولر تھا. کوئین وکٹوریہ اور اس کے پرائم منسٹر کے بعد اگر کوئی تیسرا شخص انگلینڈ میں سلطنت میں جانا جاتا تھا، مشہور تھا، تو وہ ٹینیسن تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ بٹ آفٹر ہز ڈیتھ نیگیٹو criticism started against him and he was given a much lower place among the English poets. اس کی موت کے بعد کرٹکس نے اس پر جو تنقید کی وہ نیگیٹو تھی، نیگیٹو کرٹیسزم تھا، اور اس کی شاعری کو گھٹیا قرار دیا گیا. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم
But with the passage of time, Tennyson's poetry regained his lost position, and at present his place as one of the greatest poets of English is secure mainly on account of the artistic perfection of his verse. لیکن اس کی وفات کے بعد رفتہ رفتہ سال گزرتے گئے تو اس کی شاعری نے اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کر لیا، اور آج اس کو secured mainly on account of the artistic perfection of his verse. اس کو ایک آرٹسٹ جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ ورس میں شاعری میں پرفیکٹ تھا. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا ایک شاعر ٹینیسن. اس کے بعد ہم رابرٹ براؤننگ کا ذکر پڑھتے ہیں. رابرٹ براؤننگ اس دور کا دوسرا بڑا اہم شاعر ہے. رابرٹ براؤننگ واز بورن ان لنڈن اینڈ واز دا سن آف اے کلرک ان دا بینک آف انگلینڈ. یعنی کلرک کا بیٹا تھا، بہت امیر گھرانے سے اس کا تعلق نہیں تھا. براؤننگ آن اکاؤنٹ آف ہز ڈیپتھ اینڈ اوریجنلٹی آف تھاٹ از کنسیڈرڈ ون آف دا بیسٹ انگلش پوئٹس. جی اس سے متعلق تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ آن اکاؤنٹ آف ہز ڈیپتھ اینڈ اوریجنلٹی، رابرٹ براؤننگ کا انداز یہ تھا کہ وہ جو بھی بات کہتا تھا بڑی گہری بات کہتا تھا، بڑی فلسفیانہ انداز میں کہا کرتا تھا، اور اس کی نظموں میں اوریجنلٹی تھی. یعنی وہ اپنے ارد گرد کی گندگیوں کو، برائیوں کو یا اچھائیوں کو اوریجنلی لکھ دیا کرتا تھا. وہ جو دیکھتا تھا سو لکھ دیتا تھا، وہ بات کو بنا سنوار کر بیان نہیں کرتا تھا. ہز اسٹائل واز ناٹ شوگر کوٹڈ اسٹائل. لہٰذا عوام نے اسے پسند کیا، اس کی راست گوئی سچ کہنے کی بنا پر اسے پسند کیا. اٹ واز ود دا پبلیکیشن آف اے سیریز آف monologues that the reputation of Browning as a poet was established. جب اس نے بہت سے monologues لکھے پبلش کروائے تو پھر اس کی ریپوٹیشن ایز اے پوئٹ ثابت ہوئی. مونولوگ کیا ہے جناب؟ یہ شاعری کی ایک صنف ہے. اس کو میں بڑا مختصر بیان کر دوں کیونکہ اس کا ذکر بار بار آئے گا، اور اگلے سمیسٹر میں جب آپ رابرٹ براؤننگ کو پڑھیں گے کیونکہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے تو اس کے مونولوگز آپ نے پڑھنے ہیں. وقت سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مونولوگ کیا ہوتا ہے. مونولوگ مطلب ہوتا ہے خود کلامی. مونولوگ شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جس میں شاعر ایک یا دو کیریکٹرز آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ کیریکٹرز اپنی زبانی اپنی کہانی بیان کرتے ہیں. جب ہم نظم کو پڑھتے ہیں تو ایسا دکھتا ہے کہ ایک شخص ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے اور وہ اپنی زبانی اپنی کہانی بیان کر رہا ہے. شاعر فرسٹ پرسن میں مونولوگ لکھا کرتا ہے، آئی کا استعمال کرتا ہے، یو یا ہی نہیں. یعنی ایسے دکھتا ہے کہ جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ اپنی طرف اشارہ کر کے اپنے آپ کو میں کہہ کر بیان کرتا ہے کہ میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، میں ایسا ہوا کرتا تھا، میرے ساتھ ویسا ہوا، وغیرہ وغیرہ. تو رابرٹ براؤننگ کی پہچان اس کے مونولوگز ہیں. اس نے زیادہ تر مونولوگز لکھے ہیں. جی تو یہ اس کے مونولوگز کے والیومز کے نام ہیں، ان کی ڈیٹس ہیں جس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا. اگلے پیراگراف پر آتے ہیں. براؤننگز ڈومیننٹ انٹرسٹ ایز اے پوئٹ از دا اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ اینڈ سول. اوکے، اب اس پیراگراف میں ہم رابرٹ براؤننگ کی شاعری کے تھیمز کا ذکر کریں گے. رابرٹ براؤننگ کی شاعری میں بہت سے تھیمز پائے جاتے ہیں. اگلے پیراگرافس میں 2-3 مختلف پوائنٹس ہم پڑھیں گے. آج کا اس کا پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ یہ شخص اپنی شاعری میں ہیومن مائنڈ اینڈ سول کو ڈسکس کرتا ہے. انسانی ذہن کے اندر چلنے والی کیفیات کا وہ ذکر کرتا ہے. انسانی روح کی پریشانیوں کو، الجھنوں کو وہ بیان کرتا ہے. وہ بات جو سب کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی، وہ بات جو کوئی شخص اپنے کسی بڑے ہی پیارے کے ساتھ شیئر کرتا ہے، کسی دوست کے ساتھ شیئر کرتا ہے. رابرٹ براؤننگ انسان کی، اپنے زمانے کے انسان کی وہ پرابلمز، وہ مشکلات اپنے پڑھنے والوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور مونولوگ کے سٹائل میں شیئر کرتا ہے، اس طرح سے کہ رابرٹ براؤننگ کی نظم پڑھنے والا محسوس کرتا ہے کہ شاید براؤننگ براہ راست اس سے مخاطب ہے. ہز پوئمز آر کالڈ سول اسٹڈی، یعنی اس کی نظموں کو روح کا مطالعہ کہا جاتا ہے. He penetrates the mind of his characters and tries to reveal the inner working of his mind with all of his subtleties. شاعر کیا کرتا ہے؟ penetrates the mind of his character. یہ شاعر اپنے کردار کے ذہن کے اندر سرایت کر جاتا ہے، گھس جاتا ہے اور اس کے اندر کی بات کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے.
کس طرح سے بیان کرتا ہے ود آل آف ہز سٹلٹیز، اس کی تمام تر نفاست و نزاکتوں کے ساتھ، باریک بینیوں کے ساتھ. ہی چوزز دا ٹائم آف کرائسس ٹو ڈسکرائب دا مائنڈ آف اے کیریکٹر. اور رابرٹ براؤننگ اپنے کردار کے ذہن کے اندر کی انر ورکنگ کو کس وقت ظاہر کرتا ہے؟ جب اس کا کردار کسی کرائسس سے گزر رہا ہے، الجھن میں، پریشانی میں ہے. تو یہ شاعر اپنے کردار کی الجھن کو، پریشانی کو یا پریشانی کے عالم کو ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے. What he gives us is a psychological portrait of his characters. یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے کرداروں کی نفسیاتی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. He employs the form of dramatic monologue for intellectual and psychological analysis of human mind. انسانی ذہن کے انالیسس، تجزیے کے لیے اس نے ڈرامیٹک مونولوگ کا انداز اپنایا ہے. تو ڈرامیٹک مونولوگ کیا ہوتا ہے، مونولوگ کیا ہوتا ہے، وہ ابھی چند لمحے پہلے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ یہ شاعری کی ایک قسم ہے جس میں شاعر ایک کردار کی زبانی کہانی بیان کرتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک شخص ہے جو ہم سے مخاطب ہو کر براہ راست اپنی بات بیان کرتا ہے، اور کبھی یوں بھی احساس ہوتا ہے کہ شاعر براہ راست ہم سے مخاطب ہے. His best poems are written in the form of a dramatic monologue. Browning discusses the problems of life and conscience, and in most of his poems, Browning himself is the central character. یعنی یہ شخص انسانی ضمیر اور اس کے ذہن مشکلات کا ذکر کرتا ہے، اور اکثر پوئمز میں تو رابرٹ براؤننگ خود ہی سینٹرل کیریکٹر بن کر ہمارے سامنے آتا ہے، وہ خود اپنے پڑھنے والے سے مخاطب ہوتا ہے. He uses the hero as his mouthpiece. اور اگر اس کے مونولوگ میں کوئی ہیرو ہے تو وہ ہیرو حقیقت میں رابرٹ براؤننگ کی زبان بولتا ہے، وہ اسی کا نمائندہ ہے، وہ اس کا اسپوکس مین بنتا ہے. ہز فرسٹ پوئم پولین از اے مونولوگ ایڈریس ٹو پولین آن دا انسیڈنٹس ان دا ڈیولپمنٹ آف سول. یعنی پولین کیریکٹر کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو اتار چڑھاؤ ہے، جو اس کی سوچ ہے، بکھری ہوئی یا منتشر سوچ، وہ ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے اس طرح سے کہ پولین ایک مونولوگ کرتا ہے یا کرتی ہے. ہز اندر پوئم پیرسیلس which is in form of a drama is also a story of the incidents in the development in the soul of a Renaissance physician. اور اس کی ایک دوسری نظم جس کا نام پارسیلس لکھا گیا ہے. پارسیلس ایک کیریکٹر ہے جناب رینسنس کے دور کا، وہ ایک فزیشین ہے، ڈاکٹر ہے، اور اس کے ذہن کے اندر یا اس کے کردار کے اندر کی بات کو بیان کیا گیا ہے. پارسیلس ہیز دا ایمبیشن آف اٹیننگ ٹروتھ اینڈ ٹرانسفارمنگ دا لائف آف مین. فار دس پرپز ہی ڈسکارڈس ایموشنز اینڈ لو. تو پارسیلس کی کہانی کیا تھی کہ وہ ایک فزیشین تھا، وہ کیا چاہتا تھا؟ ٹرانسفارمنگ دا لائف آف مین. وہ انسان کی ٹرانسفارمیشن چاہتا تھا، اور وہ ٹروتھ، سچائی حاصل کرنا چاہتا تھا، سچ جاننا چاہتا تھا، انسان کی صفائی چاہتا تھا، بلندی چاہتا تھا. اس مقصد کے لیے اس نے محبت کے جذبات کو چھوڑ دیا، اپنے ایموشنز کو قربان کر دیے. یعنی وہ تخیل و تصور میں ایک ایسا شخص ہوگا جس نے انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنی محبت کو قربان کر دیا ہوگا. اور یہ ساری کیفیت ایک مونولوگ کی صورت میں رائٹر کے سامنے پیش کی گئی ہے. یعنی پارسیلس ہم سے مخاطب ہے اپنی اس نظم میں. سورڈیلو از اگین دا اسٹڈی آف سول. سورڈیلو ایک اور نظم کا نام ہے جس میں روح کا مطالعہ کیا گیا ہے. اٹ نیریٹس دا لائف آف اے لٹل نون اٹیلین پوئٹ. اور اس میں اٹلی کے ایک شاعر کا ذکر ہے جو کہ بہت پاپولر نہیں تھا، وہ پاپولیرٹی حاصل کرنا چاہتا تھا. اس کے اندر کیا کشمکش تھی؟ کوئی احساس کمتری تھی یا ایک جذبہ تھا، جوش تھا آگے بڑھنے کا، شہرت حاصل کرنے کا، شاعری میں کوئی کارنامہ سر انجام دینے کا؟ جو بھی کوئی بات اس کے ذہن میں تھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے ایک مونولوگ، ایک خود کلامی کی صورت میں. یہ شاعر سورڈیلو مخاطب ہے اور پڑھنے والا اس کو سنتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر میں آج کا ٹاپک اپنا کلوز کرنا چاہوں گا.
جی اسٹوڈنٹس، آج کے ٹاپک میں یہاں پر کلوز کرنا چاہوں گا کیونکہ رابرٹ براؤننگ ابھی کافی طویل ہے اور اذان کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، لہٰذا آپ بھی نماز پڑھیں جو کہ روزے دار ہیں، اپنی ٹیچر کو بھی اجازت دیجیے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے۔ کل ہم رابرٹ براؤننگ کو کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔